इस्तग़फ़ार पढ़ने का सही तरीका। अगर इस तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो आपका सोया हुआ नसीब जाग उठेगा, तकदीर में लिखी तमाम बंदिशें टूट जाएंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों, इस तरह इस्तग़फ़ार करो, आपका सोया हुआ नसीब जाग जाएगा, तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं मुकद्दर खोल दूँगा। आज जो आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, इसकी फ़जीलत, इसके बरक़ात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी फ़जीलतें इतनी ज़्यादा हैं कि इस मुख्तसर सी वीडियो में पूरी बयान नहीं की जा सकती, लेकिन चंद एक आपको बता रही हूँ जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस्तग़फ़ार, इसका मतलब है अल्लाह से बख्शिश तलब करना। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ कि जो शख्स इस्तग़फ़ार एक तस्बीह तो दूर की बात है, एक मरतबा दिल से पढ़ ले तो अल्लाह पाक इसके चाहे 100 साल से भी इसने गुनाह किए हों सारे फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। इस तस्बीह को एक मरतबा पढ़ने की इतनी ताकत है, और मैं ये तस्बीह रोज़ाना ख़ुद भी पढ़ती हूँ इंशाअल्लाह, और इस पर अमल भी करती हूँ। जो चाहोगे, जैसा सो चाहोगे, जो इरादा रखोगे इंशाअल्लाह इस ज़ात की कसम वो पूरा होगा। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये ख़ुद अल्लाह का फरमान है कि इस्तग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं और इसका मुकद्दर खुलता चला जाता है। नसीब और तकदीर मिनटों में बदल जाती है और अल्लाह इसके बंद ताले खोल देता है। इस पर जादू जिन्नात हो इस तस्बीह की बरकत से फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, ये तस्बीह अल्लाह की लाडली तस्बीह है, और प्यारे दोस्तों, इस्तग़फ़ार करने वाले से अल्लाह पाक खुश होते हैं, और जिस शख्स से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए फिर वो जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह इसे अता करता चला जाता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि अपनी कौम को कहो कि इस्तग़फ़ार करें, मैं इन पर इसके दरवाज़े खोल दूँगा, इन पर बरकतों के दरवाज़े खोल दूँगा, इन पर बारिशें बरसाऊँगा और इनकी खेतों को इन बारिशों से सैराब करूँगा और इनके लिए नहरें जारी कर दूँगा। जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो मैं पूरी करूँगा और आखिरत में इनका बदला जन्नत अता करूँगा। अगर आपका नसीब टूटा हुआ है और आप हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं तो आप इसकी तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लें। मैं इस ज़ात की कसम खाती हूँ, आपके तमाम मसाइल हल होते चले जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि एक मामूली कलमा, हालांकि मामूली नहीं है, लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। आप एक मरतबा इसे लाजमी आजमाएं। जो शख्स इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेता है, अल्लाह पाक इस पर इसके दहाने खोल देता है और इसके ऊपर तंगियों को दूर कर देता है। फ़िक्र व फाके से वो हमेशा महफूज रहता है और इसकी हर दिली जायज़ हाजात इस तस्बीह की बरकत से फ़ौरन पूरी हो जाती हैं। और ये ऐसी लाडली तस्बीह है जो अल्लाह से मनवा लेती है। अल्लाह इसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। हदीस मुबारक में आता है, जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लेता है, इसको पकड़ लेता है, तो यहाँ तक कि इसको हमेशा के लिए तंगियों से दूर कर दिया जाता है और वो हमेशा खुशहाल रहता है। अगर इसके हालात ख़राब हों तो इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह पाक इसके हालात फ़ौरन बदल देंगे और इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से इसका गुमान भी ना होगा, इसने सोचा भी ना होगा। ये एक आयत, एक फ़क्त लफ्ज़ है, कुरानी लफ्ज़ है। इसको आप पढ़ने का मामूल बना लें, फिर जैसा चाहोगे वैसा होता जाएगा। आपके नसीब बदल कर रख देने वाला ये एक लफ्ज़ है, इसको आप कभी भी ना छोड़ें। एक तस्बीह लाजमी पढ़ें। अगर 3 तस्बीह पढ़ लेते हैं तो आप तो बड़े शानों वाले बन जाएंगे इस तस्बीह की बरकत से, और इसके अलावा इस शख्स के कोई भी गुनाह होंगे सारे माफ़ हो जाएंगे। सोया हुआ नसीब जाग उठेगा, तकदीर में लिखी तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को कोई आम या मामूली वीडियो हरगिज़ मत समझिएगा। ये कोई आम या मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देगी। खुद की तारीफ़ और बड़े बोल बोलने से अल्लाह की पनाह। हम्दो सना और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, इसलिए मैं अपनी तारीफ़ कभी नहीं करूँगी। लेकिन इस्तग़फ़ार पर आज की ये वीडियो आप तक की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इस तरह की वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि कोई आम या मामूली वीडियो हरगिज़ नहीं है, इसलिए दिल थाम कर पूरे शौक़ से ये वीडियो देखें। यह आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक ऐसी चाबी हो जो आपकी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतों, खुशियों और राहतों, सुकून के दरवाज़े खोल सकती है। आपकी तकदीर, आपके नसीब और आपके मुकद्दर में लगे तालों को खोल सकती है। वो चाबी इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार आपके मकासद और ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा करने में आपकी भरपूर मदद कर सकता है।
یہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے آپ کو مشکلات اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو کنٹرول کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس میں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں انسانیت کی زندگی بدلنے والی حیرت انگیز تاثیرات موجود ہیں اور یہ اپنی غیر معمولی تاثیرات سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل دینے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اگر سمجھا جائے تو یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ قدردانوں کے لیے یہ کسی انمول اور قیمتی سرمایہ سے کم نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے الفاظ سادے اور آسان رکھوں تاکہ اگر اس ویڈیو کو کوئی کم پڑھا لکھا شخص بھی دیکھ رہا ہو تو اسے بھی سمجھ آ جائے۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم استغفار میں پوشیدہ غیبی طاقت کو ظاہر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے۔ استغفار کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں اور احادیث مبارکہ میں بکثرت اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ استغفار اصل میں ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے جانے بغیر اس کی طاقتور برکات بیان کی جائے تو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے اور اسے مکمل استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ استغفار اسلام میں سب سے اہم اور طاقتور عبادات میں سے ایک ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا عربی زبان میں لفظ ہے۔ یہ لفظ غفار سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے معاف کرنا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے جو عربی میں کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے۔ استغفار کرنے پر حق تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے انعامات کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے، مثلاً اور اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات استغفار کے جوہر کو خوبصورتی سے سمیٹتی ہے، ہمیں اپنی حدود اور اللہ کی رحمت اور بخشش پر ہمارے نثار یاد دلاتی ہے۔ استغفار کی اہمیت و فضیلت بہت بہت زیادہ ہے۔ احادیث اور خود قرآن کریم میں بھی اس کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ استغفار ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفار دل کی سیاہی کو دور کرنے اور ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ استغفار زندگیوں میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور زندگی میں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس انسان کو اپنے مقاصد کے حصول میں روک رہی ہوتی ہے۔ استغفار جنت کی کنجی ہے۔ استغفار گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے زندگی میں بہاریں، رونقیں اور خوب برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار رزق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تنگ دستی، محتاجی، فکر و فاقہ کے خلاف استغفار آخرت میں درجات کا بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار گناہوں کو دھوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ استغفار مومن کا ایک قسم کا طاقتور ہتھیار ہے جو ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو دور کرنے، ہمارے ایمان اور تقویٰ کو بڑھانے، اللہ کے قریب کرنے اور رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے اور دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان کرنے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے استغفار اسلام میں ایک طاقتور عبادت ہے۔ یہ دعا ہے جو اپنے اندر روحانی ترقی اور الہی نعمتوں کی کلید رکھتا ہے۔ استغفار کو اپنے روزمرہ زندگی میں شامل کرنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے، آپ کو اندرونی سکون حاصل کرنے
اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط بنانے اور اس کی رضا والی زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار شیطان اور اس کی فوج کے خلاف مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ استغفار ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اپنے عمل پر ضد اور اصرار کے ساتھ جم جانا ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء، صالحین اور متقین نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا ہے، جبکہ اللہ کے باغی اور نافرمانوں نے شیطان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا ہے، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیلت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف کر دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ آیت میں وہ کلیہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کو انصاف کرے گا۔ اس آیت میں معافی کا دروازہ چوکھٹ کھلا رکھا گیا ہے۔ اگر لوگ توبہ کریں گے تو اللہ کے دروازے کو کھلا پائیں گے۔ اس طرح ہر گناہ گار تائب کو معافی کی امید دلائی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت موجود ہے، بشرطیہ کوئی معافی مانگنے والا اور استغفار کرنے والا موجود ہو۔ بندہ کسی غیر پر ظلم کرے یا خود پر، اپنے نفس پر، بہرحال ظالموں کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیں اور وہ اگر توبہ کر کے واپس آئیں تو وہ انہیں معاف کرنے کے ساتھ ان پر رحم بھی کرتا ہے۔ بال مغفرت کھلا ہے اور اس پر کوئی دربان نہیں، اور یہ اعلان عام ہے، بے قید اور بے شرط ہے۔ جب بھی وہ توبہ کر کے لوٹ آئیں تو اللہ غفور رحیم۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اعتراف جرم، ندامت اور استغفار اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے استعانت اور رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معاونت کر سکتا ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے اور یہ گناہ گاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں کو اور کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور و رحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے معمون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں قہر اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یعنی کسی گناہ گار بستی میں نبی کا موجود ہونا، اس بات کا امکان بھی ہے کہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں تو وہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عذاب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کی بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے
استغفار اذان رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایہ محبت رکھتا ہے۔ مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کی تو انہیں باصراط لانیہ اور چھپکے چھپکے سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے بغاوت صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اتفاق فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورۃ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی اور تیسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا، میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے استغفار کرنے کی تلقین کی، اور جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو آپ نے جواب میں سورۃ نوح کی یہ آیات سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود بھی استغفار کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ سب بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابراہیم نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا، میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاط لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کی باغی ہے تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبریئت کر دی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع سجود میں جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا استغفار کرنے کو اپنے ہر وقت کا، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت کا وظیفہ بنا لیں، کوئی لمحہ اس کے بغیر نہ جانے دیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ پر خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کی کایا پلٹتی ہے، کیسے آپ کا سویا ہوا نصیب جاگتا ہے، کیسے زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ اب چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اپنی بات کو یہیں ختم کرتی ہوں، لیکن بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو استغفار کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتاتی جاؤں۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ ویڈیو یہاں تک پوری دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ ویڈیو میں بیان کردہ تمام اتنے زیادہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتنے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اتنے زیادہ فوائد حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس اتنا کریں کہ ایک دن میں 2000 دفعہ استغفار کریں۔ اگر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کسی کے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو تو پھر پورے دن میں بھی یہ گنتی پوری کر سکتا ہے اور جگہ کی کوئی بھی قید نہیں، آپ چلتے پھرتے ہر حال میں اس کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں 2000 دفعہ کی تعداد پوری کرنی لازمی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل پابندی سے کرتے رہیں، عمل میں کوئی ناغہ نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی مدت پوری ہوتے ہی اس کے زندہ معجزات اور کرامات اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے، ہر بندہ مسلمان یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو
یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ دوبارہ دیکھنے سے آپ کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا، لیکن اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آ سکے تو بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گی۔ محترم ناظرین، استغفار کا عمل ہے جو مختلف مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہاں پر کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں جن میں مختلف افراد نے استغفار کے ذریعے اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کی۔ نوکری کی بحالی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی نوکری ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے سفارش کر کے چھڑا دی تھی۔ انہوں نے استغفار کا کثرت سے ورد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بے اولادی کا مسئلہ۔ ایک جوڑا جو بے اولاد تھا، انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں علاج کرایا لیکن ناکام رہے۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور اب ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گھریلو مسائل۔ ایک خاتون کو شوہر صبح شام گالیاں بکتا اور مارتا تھا۔ انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر سے جادو کا اثر ختم کر دیا اور شوہر بالکل بدل گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نیک شوہر کی خواہش۔ ایک مسلمان بہن نے استغفار کا معمول بنایا اور اب ماشاءاللہ ان کا نکاح ایک عالم اور مجاہد شخص سے ہوا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کینسر کا علاج۔ ایک عورت کو کینسر تھا، انہوں نے استغفار کثرت سے کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کرانے پر کینسر کا نام و نشان نہیں رہا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اولاد کی نعمت۔ ایک عورت کی شادی کو 30 سال بیت گئے تھے اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور 30 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تمام واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہوتی ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ قرآن پاک سورۃ الہود آیت نمبر 3۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی مغفرت اور معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو اور وہ تم کو ایک مقرر وقت یعنی موت تک دنیا میں خوش و عیشی دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے، آمین۔